आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आज हम अपने इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो है इंसानियत का सफ़र, उसका सीज़न 2 जो है हम शुरू कर रहे हैं। और हम मोमो से आज शुरू करेंगे। मोमो चैनल के ऊपर आती रहती हैं, ये पेट्रियन की भी मेंबर हैं और चैट में बहुत एक्टिव रहती हैं। कई बार बड़े अच्छे कमेंट्स करती रहती हैं वुमेन राइट्स के हवाले से और बड़ी बातों के हवाले से, और इनके कमेंट्स हम कई बार चैनल पे डिस्कस भी कर चुके हैं। बात भी ये करने आ चुकी हैं, मगर रिसेंटली शायद ये नहीं आई, काफ़ी अरसा हो चुका है इनको बात करने ऑनलाइन आने के लिए। तो इसमें हम इनकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि ये इन्होंने कैसे मजहब छोड़ा, इन्होंने कब किस पॉइंट पे ये इनको रियलाइज हुआ कि मजहब इनके लिए नहीं है या मजहब झूठ है, और फिर जो इनकी सबसीक्वेंट कहानी उसके बाद हुई वो सारी हम करेंगे डिस्कस। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, पेट्रियन पे भी इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि ये चलता रहे। तो वेलकम मोमो, आपको कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इंटरव्यू लेने का। चलें, तो हम आपकी स्टोरी आज बताएंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि आप कैसे इस पॉइंट पे पहुंची कि आपने मजहब को खैरबाद कह दिया और आप एक ट्रू मीनिंग में एक इंसान बन गई, बजाय कि कोई मजहबी लेबल अपने ऊपर लगाएं। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा, जैसे आप बताने की बताएं, जो कि अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करें, मगर आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दें कि जो आप समझती हैं जिस तरह की इंफॉर्मेशन के, थोड़ा सा ऑडियंस को आपका तारुफ हो जाए। बहुत शुक्रिया। मैं एक 55 साल की औरत हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, और बहुत पहले से मुझे ये आइडियाज़ कुछ आए और मैं इस तरफ पहुंच चुकी हूँ। तो मैं ख़ानदान में जिसमें पैदा हुई थी, ये सुन्नी मुसलमान घराना था। लाहौर में पैदा हुई हूँ मैं लेट 60s में, और हमारे माँ बाप जो थे मॉडरेटली रिलीजियस थे। कोई बहुत ज़्यादा जैसे आजकल 70s में शुरू हुआ है, ये ज़ियाउल हक के बाद कुछ ज़्यादा ही कोई मजहबी हो गए, लेकिन मजहब में मानते थे और वो नमाज़ें पढ़ते थे और रोज़े रखते थे, और हज पे भी हम लोग सब गए थे। सो लाहौर में पैदा हुई। मेरे अबू जो थे वो मिलिट्री में थे और हम मूव करते रहते थे इधर उधर। खारिया में रहे और दूसरी जगहों पे हमारी शिफ्ट हो गई, और फिर जब मैं कोई 5-6 साल की थी तो हम लोग कतर चले गए। ये सबसे पिवटल टाइम था जहाँ मुझे दूसरे आइडियाज़ नज़र आने लगे, क्योंकि कतर जो था वो उधर बहुत किस्म के लोग रहते हैं। हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं। तो पहली दफ़ा उधर दूसरे किस्म के लोगों से इंटरेक्शन हुई। जब पहले मैं उधर गई तो एक पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट स्कूल में थी, फिर बाद में एक अरबी स्कूल में भी रही। उधर हमने अरबी सीखी, कुरान हिफ्स किया, कोई जो लास्ट पारा जो है 30 सूरतों का वो पूरा हिफ्स किया हुआ था। कुरान पढ़ती थी। अब्बू ने नमाज पढ़नी सिखाई, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी जब मैं छोटी थी। फिर जब 10-12 साल की हुई हूँ, जब 10-12 साल की हुई हूँ मैं, तो एक टीवी पे कॉस्मोस शो आने लगा। ये कार्ल सेगन का शो था, और उसमें मुझे अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत आने लग गई थी। उस जमाने में पहली दफा जब कॉस्मोस शुरू हुआ है 1980 में, तो उधर उन्होंने कतर में भी ट्रांसमिट करना शुरू किया। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मुझे लगा कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इंसान, लाइक हमारी जगह की और कायनात की, इसमें कुछ गलत बताया हुआ है मुझे क्योंकि हमें बस मजहबी कहानियां पढ़ाई हुई थी। अम्मी हमें हजरत नूह की, हजरत मूसा की कहानियां सुनाती थी। वही हमारे दिमाग में था कि ऐसे ही शायद हमारा आगाज हुआ है इधर। और फिर जब मैंने कॉस्मोस पे देखना शुरू किया तो आई वाज हुक्ड, कि ये बता रहे हैं कि कहाँ से बिग बैंग हुआ, स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में, कि टाइम क्या चीज़ है और कैसे डायलेट होती है। ये देख के तो हमारा दिमाग बस बिल्कुल एक्सपैंड हो गया और फट गया बिल्कुल। मैंने कहा कि भाई इसमें कोई चीज़ ये सही है, ये रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमें बताई नहीं इतनी कहानियाँ तो मुझे कहानियाँ ही लगती हैं। तो चलो फिर भी मैं उसके काफ़ी सोचती थी, अपने अब्बू से बात करती थी। अब्बू हमारे कुछ ओपन माइंडेड थे
کہتے تھے چلو بیٹا کوئی نہیں, تم ابھی یہ سوچ رہی ہو, جب بڑی ہوگی تو سمجھ آ جائے گی. میں کہتی تھی یہ خدا کا کیا معاملہ ہے کہ اگر جب یونیورس شروع ہوئی ہے تو اگر خدا نے ہماری یونیورس بنائی تو خدا کو کس نے بنایا ہے؟ تو ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا اس پہ. اور وہ جو کاسموس میں آلسو بتاتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا, پہلے کوئی ایٹمز نہیں تھے, سارے پارٹیکلز تھے, کوئی بالکل ہی انرجی تھی. اس لیک آف اسٹرکچر میں انٹیلیجنس کیسے ایگزسٹ کرتی تھی؟ یہ میرا سوال تھا کہ یہ برین ہمیں چاہیے ہوتا ہے, ہمیں دماغ چاہیے ہوتا ہے, اسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے انٹیلیجنس کے لیے, تو اس سے پہلے یہ انٹیلیجنس کہاں سے آ گئی؟ تو کسی کا کوئی جواب نہیں تھا. تو میں نے کہا چھوڑو کوئی بات نہیں. پھر بعد میں جب میٹرک کے بعد, ہم نے میٹرک اردو میڈیم میں کیا, اور پھر اس کے بعد کوئی سائنس نہیں تھی ادھر قطر میں, کوئی سائنس ایکسپیریٹری اسکول میں کوئی سائنس کی ایجوکیشن نہیں تھی. تو ہمارے امی ابو نے مجھے ایک انڈین اسکول میں ڈال دیا. ادھر انڈین اسکول میں جب میں گئی تو ادھر کرسچنس بھی تھے, ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے, اور مجھے ان سے دوستیاں بھی ہو گئیں, اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ سبھی ایک ہی قسم کی چیز ہے. سب کے, یہ ویسے آپ کس ایئر کی بات کر رہی ہیں؟ 1982-83 اس زمانے میں. اور اس زمانے میں ضیاء الحق کا دور مطلب آ چکا تھا, مگر آپ پاکستان سے باہر تھیں. ہم پاکستان سے باہر تھے, ضیاء الحق تھا ادھر, ہمارے ابو کو پسند بھی تھا بہت ضیاء الحق, وہ بھی آرمی کے تھے. ان کا یہ تو بہت اسلام لا رہا ہے یہ وہ. مجھے کوئی, میں زیادہ سوچا نہیں اس کے مطابق. لیکن جب میں انڈین اسکول میں گئی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ جو میرا پیراڈائم جو ہے یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ہمیں بتایا گیا تھا ہندوؤں کے بارے میں, کرسچنس کے بارے میں, وہ مجھے لگا سب غلط ہے. کیونکہ وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی بہت اچھے انسان ہیں, ان کی اپنی فیتھ ہے. ایتھیسٹ تو نہیں تھے ہمارے اسکول میں کوئی, لیکن جو ہندو دوست تھے اور کرسچن دوست تھے وہ تو مجھے لگے تو بالکل ان کا اپنا اپنا وچار میں ہر ایک کا. تو مجھے لگا کہ یہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے, کوئی بھی مذہب, یہ سب ہی اپنی جگہ ہیں, اور یہ کوئی ایبسولوٹ ریالٹی کو نہیں ریویل کرتے. تو ادھر میں نے سائنس پڑھی, دوست تھے کافی, لیکن مجھے یہ اس وقت میرا ایمان بالکل چلا گیا کہ یہ لگتا ہے کہ سب جھوٹ ہے. اور جو اور چیز جو مجھے سب سے بری لگتی تھی وہ عورتوں کا جو مقام ہے. تو ہمارے پاس زیادہ کتابیں نہیں تھیں, لیکن ہمارے پاس قرآن تھا, اس کے پاس تو قرآن کی تشریح اور اس کی جو ہوتی ہے ٹرانسلیشن تھی ساتھ. تو میں قرآن پڑھنے لگی کہ شروع سے سورۃ البقرہ پڑھی, سورۃ النساء پڑھی, اور جو مجھے اس میں نظر آیا وہ مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگا. کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں کسی اور انسان کے برابر ہوں, لیکن یہ نہیں لکھا تھا ان کتابوں میں. مطلب سورہ نساء کے اندر آپ کو کیا لگا؟ سورہ نساء کے اندر اسپیسیفکلی آپ کو لگا کیا؟ سب سے بری بات آپ کو کیا لگی؟ ایک تو تھا کہ مالک یمین جو کہتے ہیں, رائٹ ہینڈ, the women your right hand possess, وہ دیکھ کے بالکل مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا چیز ہے. میں نے اپنے ابو سے پوچھا یہ مالک یمین کیا چیز ہے یہ, تو انہوں نے کچھ ٹھیک جواب نہیں دیا, لونڈیاں ہیں یا. پھر مجھے جب میں نے اس کو لک اپ کیا آکسفورڈ ڈکشنری وغیرہ میں کہ کیا کانکیوائن کیا چیز ہوتی ہے, تو مجھے پتا چلا کہ یہ غلام رکھے ہوئے تھے انہوں نے, اور غلام سے سیکس کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. تو مجھے یہ کچھ ایسا لگا کہ دھوکہ دیا ہوا ہے ہمیں, کہ ہمیں ایک بات بتاتے ہیں کہ مورل کیا چیز ہے, اسلام میں کیا بتایا ہے, شادی کرو یہ کرو, لیکن یہ کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. اور آلسو ایک اور جگہ میں مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ ریفرنس کے اس کہا ہوا ہے کہ آدمی کو عورت پہ درجہ دیا ہوا ہے. اگر آپ عربی میں پڑھیں تو درجہ لکھا ہوا ہے, اگر انگلش میں پڑھیں تو کچھ اور اس کے ساتھ ایکسٹرا ورڈ ڈال کے اس کو زیادہ ایکسیپٹیبل بنا دیتے ہیں ماڈرن تھنکنگ کے مطابق. لیکن عربی آپ اصلی پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ درجہ آدمیوں کا ہے اور وہ حکمران ہے عورتوں پہ. تو وہ دیکھ کے میرے دماغ میں بالکل ٹھیک نہیں لگا, یہ کیا بکواس ہے. کہ مجھے پتا ہے کہ میری جو عقل ہے وہ میرے بھائی کے برابر ہے, یا مے بی کسی چیزوں میں اس سے بہتر بھی ہوں. تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں دے رہے, کہہ رہے ہیں کہ اس کا درجہ زیادہ ہے. تو اس وجہ سے مجھے پھر اور ایمان چلا گیا. تو یہ جو چیزیں تھیں, یہ ایز اے ینگ مسلم لڑکی آپ کو کیا لگا کہ خدا کو آپ کی پرواہ ہے یا نہیں ہے؟
مجھے ایسا لگا کہ پہلے تو امی ابو نے بتایا تھا کہ سب کے لیے اسلام ہے, سب برابر ہیں, لیکن جب میں قرآن پڑھتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ یہ خالی مردوں پہ ایڈریسڈ ہے, کہ جب بھی کہ اپنی عورتوں کے ساتھ یہ کرو, اپنی عورتیں تمہاری کھیتی ہیں, اپنی عورتیں تمہارے یہ حلال ہیں, وہ حلال ہیں. یہ تو لگ رہا تھا کہ عورتوں پہ تو کوئی خاص ایڈریس نہیں کیا ہوا تھا. کبھی کبھی عورتوں کو مینشن کرتا ہے قرآن میں, لیکن زیادہ تر ایسا لگ رہا تھا کہ میرے لیے نہیں ہے یہ. اور جب مجھے پتا چلا یہ حوروں ووروں کا چکر, تو پھر بالکل ہی لگتا ہے کہ کسی مجھے ذہن میں ایسا لگا کہ جیسے یہ مردوں نے بنایا ہوا ہے اپنے لیے, اور میرا اس میں انٹرسٹ ہوگا کہ میں اس سے آزادی لے لوں اور اپنی جو بھی میں خود بن سکتی ہوں اپنی عقل سے اور اپنی صلاحیتوں سے وہ بن جاؤں. تو یہ پڑھ کے قرآن مجھے ایسا لگا. مگر آپ کو کیا اس ٹائم ایسا لگتا تھا کہ عرب سوسائٹی میں یا پاکستان میں جو اسلام کہیں کہیں کہتا ہے عورتوں کی حالت کا ذمہ دار اسلام ہے, رسپانسبل اسلام ہے؟ بالکل. یہ تو جب آپ دوسرے کلچر میں آئیں, جب ہم امریکہ میں آئے اور جب میں نے انڈین لڑکیوں کو دیکھا, تو لگتا ہے کہ کافی چیزیں جو ہمارے کلچر میں ہیں وہ اسلام کی وجہ سے ہیں. اگر اسلام کہے گا کہ مرد عورت کے حکمران ہیں تو پھر کیا اس کا نتیجہ ملے گا. جب مجھے یاد ہے جب بے نظیر بھٹو کو پرائم منسٹر بنی تھی تو بہت لوگ خوش بھی تھے, لیکن کئی مولوی جو تھے وہ ان کو برا لگ رہا تھا, کیونکہ حدیث میں ہے کہ آپ کی حکمران اگر کوئی عورت ہوگی تو آپ کی قوم جو ہے وہ ترقی نہیں, اللہ کی لعنت ہوگی, اس کی اللہ کی لعنت ہوگی. تو یہ سن کے ہمیں لگتا تھا کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں. تو ایمان انسان اس لیے نہیں چھوڑتا کہ اس کو کوئی ایش کرنے, ایمان اس لیے انسان چھوڑتا ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. اور یہی مجھے لگنے لگا کہ پھر امپاسبل ہو جاتا ہے ایمان رکھنا, کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ کسی نے بنایا ہوا ہے, گھڑا ہوا ہے, تو پھر ایمان لانا بہت بڑی چھلانگیں مارنا ہے. اچھا, تو پھر آپ نے کیا نوٹس کیا کہ پاکستان کے اندر عورتوں کو, جب آئی ڈونٹ نو آپ کا یو ایس کہیں ہوں گی, مگر جب آپ نے پاکستان کی عورتوں کو امریکہ میں یو ایس میں عورتوں سے کمپیئر کیا تو آپ کو ڈفرنس کیا نظر آیا؟ بہت نظر آیا یہ کہ بیکاز اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ مرد آپ کو پیسے دیں گے, آپ کے لیے پے کریں گے ایکسپینسز, تو کوئی فائنینشیل انڈیپینڈنس کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. عورتوں کو بالکل ڈپینڈنٹ بنایا ہوا ہے اور ان کے ساتھ وہ ہمیشہ مظلوم رہتے ہیں. میں جب ادھر دیکھتی ہوں تو ان کو برابر سٹیزن انڈیویجول کے طور پہ ٹریٹ ہوتے ہیں. میری اپنی خود طلاق ہو گئی تھی 18 سال کے بعد, لیکن میرے جو رائٹس ہیں مجھے سیکولر لاز نے جو دیے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. مجھے برابر کی سلوک ہوا ہے. میرے ایکس ہسبینڈ کو وہی آدھا ڈیوائڈ کیا ہے, اور اپنے جو بچوں کے لیے جو بہتر ہے وہ پیسے ملتے ہیں. تو یہ نہیں کہ اس کو انفیئر ساری پوری پراپرٹی آدھی ڈیوائڈ کیے. اگر میں ایک اسلامی کنٹری میں ہوتی تو میں اس کو بالکل بیڑا غرق ہو جانا تھا. اگر کسی بچوں کی کسٹڈی نہ آپ کو ملنی تھی, نہ آپ کو جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی ملنی تھی, وہی 32 روپے حق مہر دے کے عورت کو رخصت کر دیتے ہیں. میرے ابو مجھے کل بتا رہے تھے, میرے ابو کوئی 92 سال کے ہو گئے, وہ میرے ساتھ, میں نے ابھی ریسنٹلی ان کی کیئر کرنی شروع کی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا مہر 32 روپے 12 آنے تھا, ان کا مہر لکھا ہوا تھا. وہ میری امی کو اگر طلاق دیتے تو 32 روپے دے کے چھٹی کر دینی تھی. لیکن جو ایک اور بات لگتی ہے پاکستان میں عورتوں کو جب میں دیکھتی ہوں تو اتنا زیادہ سیکشول ہراسمنٹ کا پرابلم ہے پاکستان میں. وہ جو بھی آپ کو آ کے چھیڑ دے, آپ کو چٹکیاں کاٹ رہے. مجھے خود بچی تھی 10-12 سال کی, تو مجھے کسی نے آ کے چٹکی کی کاٹ کے غائب ہو گئے. یہ کس ایئر کی بات ہوگی؟ یہ لیٹ 70s یا ارلی 80s کی بات ہوگی؟ ارلی 80s کی, جہاں بھی یعنی ہم جو کہتے ہیں پاکستانی سوسائٹی بہت اچھی تھی, تب لڑکیوں کے لیے ہراسمنٹ بچیوں کے لیے اس ٹائم بھی ایگزسٹ کرتا تھا. میں 10-12 سال کی بچی تھی, مجھے پتا بھی نہیں تھا کچھ. آ کے وہ مولیسٹ کر جاتے ہیں, آ کے آپ کو غائب ہو جاتے ہیں بھیڑ میں. اس قسم کی چیزیں تو بہت تھیں, کوئی اچھی نہیں تھی. یہ گڈ اولڈ ڈیز خالی یہ مردوں کے لیے تھے. چلے ایک کوسچن میرے ذہن میں آیا, یہ آپ کے فادر نے یہ تو بات کی,
تھوڑا سا پرسنل ہو جائے گا اگر آپ جواب دینا مناسب سمجھیں تو, کوئی بات نہیں. کہ آپ کے فادر نے یہ 32 روپے ان کا مہر تھا جو انہوں نے آپ کی امی کو دینا تھا, مگر جب آپ کو یو ایس میں ایکول پراپرٹی ملی تو کیا آپ کے فادر اس بات سے خوش تھے یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلامی طور پہ چیز ہونی چاہیے تھی؟ نہیں, بالکل خوش تھے. اور میرے ہسبینڈ جو اس زمانے میں تھے وہ مسلمان نہیں تھے, تو میں نے غیر مسلم سے شادی کی, امریکن سے, اور 18 سال رہے بھی. اور ڈیورس کا بھی یہ ریزن نہیں تھا کہ مذہب کوئی اس میں معاملہ نہیں تھا, لیکن اب ریلیجن جو چھوڑ دیا تو پھر رولز کو میرے لیے امپورٹنٹ نہیں تھے. لیکن تھنگ از کہ آف کورس ہر باپ خوش ہوگا اگر اس کی بیٹی اور اس کے بچوں کا اس کے ساتھ رائٹس ایکول ملیں گے. ہاں, وہ اپنا. اچھا, مطلب آپ نے جب شادی کی تھی آپ اس سے پہلے ایتھیسٹ تھی؟ جی, میں ایگنوسٹک. اچھا, ہاں ایگنوسٹک تھی آپ اس ٹائم پہ. جی. اچھا, تو یہ مطلب آپ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے شادی کی اس سے پہلے ہی آپ چھوڑ چکی تھی, تو آپ نے تو پھر مطلب وہ معجزہ بہت پہلے کر دیا جو لوگ آج کر رہے ہیں. لیکن میری عمر زیادہ ہو گئی, تو اس زمانے میں پہلے بہت سے ایتھیسٹ ہوتے تھے. اب میری کوئی دوستیں واپس کچھ سلائڈ کر رہی ہیں واپس مذہب میں, بیکاز ان کو اب مصیبتیں جب پڑتی ہیں تو آپ کی جو پرانی برین واشنگ ہے وہ واپس آ جاتی ہے. میری بیٹی جو ہے 18 سال کی ہے, وہ کہتی ہے اس کو ریلیجس ٹراما, کہ اگر آپ کو گلٹ کریں گے, آپ کے اندر گلٹ گھسایا, اگر آپ مذہب کو کوشچن کریں گے تو مے بی جو بری چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں. آپ کے دماغ میں یہ جب سٹریس ہو رہا ہوتا ہے تو یہ خیال آتا ہے, اس کی وجہ سے کافی لوگ زیادہ عمر میں جا کے واپس چلے جاتے ہیں کئی لوگ. لیکن مجھے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا. لیکن جب آپ کا مائنڈ ریسٹ کر رہا ہوتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ ریشنلٹی واپس آ جاتی ہے کہ یہ وجہ نہیں تھی آپ کی بیماری کی, یا آپ کے بچوں کی بیماری کی, یا ماں باپ کی بیماری کی. ایسی یہ مذہب آپ کو سزا نہیں دے رہا ایتھیسٹ ہونے کی وجہ سے. اچھا, تو پھر ایک اور چیز ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی عورت جو ہے اس میں بھی اتنا ہی ٹیلنٹ ہے جتنا ویسٹ کی عورت میں ہے, اور اس کے پر کاٹے گئے ہیں یا اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا؟ کیا سمجھتی ہیں آپ, کیونکہ آپ نے ایک ٹرانزیشن پورا دیکھا ہے زیادہ دور سے بھی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہماری لڑکیوں کو, ہماری بچیوں کو, ہماری خواتین کو باندھ کے زنجیر سے جو پیچھے رکھا گیا ہے, اس کی وجہ سے وہ کتنی پیچھے ہیں, اور اگر نہ بندھی ہوتی تو کتنی آگے ہوتی؟ مطلب کوئی آپ کے ذہن میں کوئی تھوڑا بہت؟ جی, بہت. یہ ایک قسم کا ظلم ہے, اور جو آپ افغانستان میں دیکھتے ہیں جو لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ کوئی بہت دور نہیں ہے جو پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. وہی مینٹلٹی ہے کہ شادی کر دینی ہے ایک عمر میں, اور پھر ان کی تعلیم پہ توجہ نہیں دینی ہے. یہی تو وہی قسم کی مینٹلٹی ہے, اس پہ ایکسٹریم پہ ہے افغانستان میں. لیکن ہمارے جو لڑکیاں ہیں, وہ مجھے یاد ہے میڈیکل کالج میں بھی کافی ان کو ایڈمیشن سپریس کرنی پڑتی تھی, کیونکہ لڑکیوں کی زیادہ آتے تھے, اور پھر وہ بہت زیادہ لڑکیاں ہو جاتی تھیں تو وہ ان کو سپریس کرنے کی کوشش کرتے تھے. کوٹا تھا پاکستان میں بھی, ڈاؤ میڈیکل کالج میں اور دوسری جگہوں پہ یہ کوٹا ہوتا تھا. تو ہماری obviously ٹیلنٹ بہت ہے, لیکن ان کو بیچاریوں کو گھر میں چار دیواری میں رکھ کے بالکل ویسٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کا جو آج کل بری حالت ہے, اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارا آدھی جو پاپولیشن ہے اس کا وہ انٹلیکچولی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی, وہ گھر میں اس کو رکھا ہوا ہے, بند کیا ہوا ہے, اور وہ اکنامکلی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی, ان کو اپنے گھر کو سپورٹ بھی نہیں کر رہے. تو یہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ یہ اسلام سے آتا ہے کہ آپ کی انکم جو ہے وہ ہسبینڈ کی انکم سے چلنا چاہیے. یہ پیٹریارکل سسٹم کو رکھنے کے لیے کہ عورتیں ہمیشہ ڈپینڈنٹ رہیں آدمیوں پہ, یہ سسٹم رکھا ہوا ہے تاکہ وہ کنٹینیو کر سکیں. تو اس کی وجہ سے آج کل اکنامک پرابلم جو ہے پاکستان میں, وہ انڈیا میں نہیں ہے, رائٹ. لائک ان کا انڈیا میں ترقی کر رہے ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ترقی کر رہے ہیں, ہم لوگ بس پاکستانی عورتوں کو کنٹرول کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے افغانیوں کی طرح. تو ویسے جو ارلی 70s کا یا ضیاء الحق کے پہلے دور کا جو پاکستان تھا وہ کیسا تھا؟ کیا عورتوں کو تھوڑی سانس اس میں آتی تھی, یا آج اس سے بہتر ہے, یا وہ بہتر تھا؟ وہ بالکل بہتر تھا اس زمانے میں. ہاں جی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی,
ہاں جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا جی. تو ہماری امی اس زمانے میں اور دوسری عورتیں تھیں جو کوئی ہر وقت کوئی یہ حجاب کا معاملہ نہیں تھا ادھر. کوئی بہت کم لوگ برقع پہنتے تھے, زیادہ زیادہ شلوار قمیض پہنتے تھے یا کوئی اور کپڑے پہنتے تھے, لیکن یہ عربیوں والا کمپلیکس نہیں تھا جو ہر وقت اپنے ساؤتھ ایشین ہیریٹیج کو نگلیکٹ کر کے عربی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نیا ضیاء الحق نے بیماری لا لی تھی ہمارے لوگوں پہ. لیکن اس زمانے میں ہماری امی باہر بھی جاتی تھی, خود شاپنگ بھی کرتی تھیں, اور ہر وقت لوگ ہر چیز میں مذہب نہیں لاتے تھے. یہ ڈفرنس تھا. لیکن اب تو جس کو دیکھو عربیوں کے قسم کا حجاب پہنا ہوا ہے. میری نیسز نے بھی پہنتی ہیں, کہیں امریکہ میں بھی ان کو یہ آئیڈینٹی چیز بن گئی ہے کہ عربیوں کی طرح جتنے عربی ہم بنیں گے اتنے اچھے ہوں گے. مجھے ایک چیز قطر میں رہ کے پتہ چلی ہے کہ وہ لوگ ہم کو ساؤتھ ایشینز کو کوئی اچھا نہیں مانتے, وہ بہت نسل پرست ہیں, اور اپنی ہیریٹیج کو ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے, اور اپنے جو اکراس دا بارڈر بہن بھائی ہیں ان سے اچھا تعلق رکھنا چاہیے. ہم کوئی ڈفرینٹ نہیں ہیں ان سے. اچھا, تو یہ جو برقع کلچر ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پاکستان میں کسی عورت کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے کہ ایک عورت اگر برقع پہن کے جا رہی ہے تو لوگ اسے گندی نظر سے نہیں دیکھیں گے, اسے سیکشولی ہراس نہیں کریں گے؟ کیا ایسا ہے مطلب ایکچوئل میں؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. آپ, میں امریکہ میں رہتی ہوں اور ادھر میں رات کے 11-12 بجے شہر میں ایسے جا سکتی ہوں, جا کے بازار چلی گئی, چیز لے لی, اور میری بیٹی بھی گھومتی پھرتی رہتی ہے, اسے کچھ نہیں ہوتا. پاکستان میں آپ نکل جائیں چادر کے بغیر, چادر ڈال کے نکلتے تھے ہم لوگ, ادھر پھر بھی ان کو ملسٹ کر رہے ہیں. آپ ویڈیو دیکھیں گے, ادھر آ کے بھاگا آدمی آیا, اس کو لڑکی کو گریب کیا اور بھاگ گیا. یہ اس قسم کی ذہنیت جو ہے یہ پاکستان میں زیادہ ہے. آپ کسی بھی عورت سے پوچھ لیں جو پاکستان میں رہی ہو اور ویسٹ میں رہی ہو کہ کہاں وہ سیف فیل کرتی ہے, کہاں رات کو باہر جا سکتی ہے اکیلی, وہ کہے گی ویسٹ میں. پاکستان میں تو بالکل اتنا اوپریس کر کے اتنی بڑی چیز بنا دیتے ہیں سیکشوالٹی کو کہ وہ بالکل ان کو جب بھی چانس ملتا ہے وہ مولسٹ کرتے ہیں. اور آلسو یہ کلچر ہے کہ پرسنل رسپانسبلٹی کے ٹیچ نہیں کرتے اپنے لڑکوں کو. یہ سب عورت کا فالٹ ہے. اگر آپ مولسٹ ہوئی ہیں یا آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا تو یہ آپ نے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے تھے اس لیے ہوا تھا. یہ عمران خان نے خود کہا تھا. اس قسم کی مینٹلٹی جو ہے وکٹم بلیمنگ کی, اسی کی وجہ سے پاکستان میں آج تک سیف نہیں ہے عورت. باہر جائے, رات کو جائے تو لوگ اس کو دے ڈونٹ فیل رسپانسبل کہ جو مرضی کریں اس کا فالٹ ہے. یہ مینٹلٹی اس کی وجہ سے ویسٹ میں بہت سکون ہے, حفاظت ہے. کبھی مجھے انسیف نہیں فیل ہوتا باہر جاتے ہوئے. میں ڈرائیو کرتی ہوں, بازار جاتی ہوں, اپنا سب کام کرتی ہوں. کبھی میری بیٹی اکیلی جاتی ہے, کچھ یہ نہیں کہ کب آ رہی ہے کب جا رہی ہے, ایسا کوئی بات نہیں ہے. ہاں, تو آپ نے شروع میں کارل سیگن کی بات کی تھی, اور میں نے کارل سیگن کی بات آپ سے ضرور کرنی تھی کیونکہ میں تو خود کارل سیگن کے متاثرین میں سے ہوں, اور کتابیں بھی کارل سیگن کی پڑھی ہیں, اور کاسموس بھی میں نے کچھ حد تک دیکھا, پورا نہیں دیکھا کیونکہ وہ یوٹیوب وغیرہ پہ پورا اویلیبل نہیں ہوتا, اور آؤٹ ڈیٹڈ بھی ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سائنس جو ہے وہ انسان کو بدل دیتی ہے؟ بالکل جی. میری تو کہانی میں نے سائنس میں ہی تعلیم حاصل کی, ہائر ایجوکیشن بھی سائنس میں کی, اور میں کام بھی سائنس میں کرتی ہوں. سائنس مجھے سب سے زیادہ ہوپ دیتی تھی. جب میں چھوٹی تھی مجھے یہ سب مذہبی چیزیں نظر آتی تھیں, عورتوں کا جیسے سلوک ہوتا ہے وہ نظر آتا تھا, اور مجھے یہ لگتا تھا کہ جب کارل سیگن کو میں دیکھنا شروع کیا کہ ساری جو دنیا کی اصلیت جو ہے وہ سائنس سے پتہ چل سکتی ہے. سائنس سے پتہ چل سکتی ہے کہ بگ بینگ کیا ہے. وہ بتاتا ہے کہ بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی وجہ سے کیسے پتہ چلا کہ بگ بینگ ہوا, اور ساری آئنسٹائن کی تھیوری جو ہیں اسپیشل ریلیٹیوٹی کی, ان کا پروف سب مل چکا ہے. سب کچھ ہی دیکھ کے لگتا ہے کہ ہماری جو اصلی جو کائنات ہے اس کی چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں سائنس کے ذریعے. اسلام میں جو ہے یا کسی بھی مذہبی کتابوں میں ہے یہ تو نہیں ہے کوئی بھی حقیقت, اور وہ کہتے ہیں کہ اشارہ کرتی ہے اس کی طرف, لیکن مجھے اشارہ نہیں چاہیے, مجھے اصلیت چاہیے, اور مجھے سائنس لگتا ہے کہ اصلیت دیتی ہے.
اور اسی وجہ سے میں نے سائنس میں اپنے توجہ دینی شروع کی. ہمارے ماں باپ جو تھے کافی اسٹرکٹ تھے, جیسے کافی مسلمان گھرانوں میں اسٹرکٹ ہوتے, تو باہر جانے وغیرہ کی پہلے اجازت زیادہ نہیں ہوتی تھی. تو میں بس اپنی پڑھائی کرتی تھی اور اپنی تعلیم حاصل کرتی تھی. میں نے کہا یہ ذریعہ بنے گا میرا آزاد ہونے کا. تو وہی اسی طریقے سے گریجویٹ اسکول جا کے آپ کو اسٹائپینڈ مل جاتا ہے ادھر, اپنی انڈیپینڈنٹ ہو گئی میں. اس کے بعد کام کرنا اپنے, جب تک آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے تو پھر آپ اپنی مطابق زندگی جی سکتے ہیں. تو سائنس کی وجہ سے ہی میری یہ زندگی اب پرسکون ہے, اور میں اپنے خیالات اور اپنی موریلٹی کی وجہ سے اپنی ان کی لے کے میں اپنی زندگی جی سکتی ہوں. کیونکہ موریلٹی بہت بڑی چیز تھی آلسو اسلام چھوڑنے میں. مجھے جب میں یہ غلامیت وغیرہ کا دیکھتی ہوں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ انجسٹس کتنی اسلام میں ہے, اور غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ خالی مردوں کو, جو مومن سنی مسلم آدمی ہیں, ان کو خالی سب سے بڑا درجہ دیا ہوا, باقی سب کو برابری نہیں دی. اور جو یہ کہتے ہیں عورتوں کو حقوق دیے ہیں, یہ حقوق کیا چیز ہوتی ہے اگر برابر حقوق نہ ہو؟ اگر برابری نہیں ہے تو حقوق کیا بات آپ نے کی ہے, کیا آپ نے بات کی ہے. یہ ساری سب کی سب اسلام میں جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں نا, آپ نے ایک جملے میں سمیٹ دیا کہ حقوق کیا دیے ہیں اگر برابری نہیں دی. یہ جی برابری کے بات ہی ختم ہو گئی. انسانی حقوق کی مطلب ہے کہ سب کے برابر حقوق ہیں. اور یہی بات مسلمان اور غیر مسلم کے وجہ کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ان کو پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے, ان کو بیچارے بری طرح رکھا جاتا ہے. اور میں احمدی مذہب سے نہیں تعلق رکھتی, لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, اور ان کے جا کے ان کی مینار گرا رہے, مسجدیں نہیں بنا سکتے, قربانی نہیں دے سکتے. یہ کیا بکواس بنائی رکھی ہے اس اسلام کے وجہ سے, کہ یہ ایکسٹریم سے ایکسٹریم پہ جاتے جا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے پاکستان میں کہ ہمارے پاس ہیٹروجینیس سوسائٹی نہیں ہے. سب ایک ہی خیالات کے ہیں, سب سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان اسلام کے لیے بنایا ہے, اس لیے یہ ہمیں اور کرنا ہے, اور سے اور ایکسٹریم ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ سوچ نہیں رہے کہ کتنے لوگوں کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے, غیر مسلموں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, ہومو سیکشول کے ساتھ. بھائی کیا سلوک ہے, یہ مجھے نہیں چاہیے. اور یہ کہ عورت کی ٹانگوں کے بیچ میں عزت جو ڈال دی ہے, سارے خاندان کی, ساری دنیا, سارے محلے کی عزت, یہ نہیں چاہیے ہمیں. میری بیٹی جو ہے وہ جو مرضی کرے, اس کو ہم نے مذہب کے بغیر ریز کیا ہے. وہ اس کو یہ نہیں کہتی کہ ارے بھائی بدنامی نہ کر دینا گھر کی, یا ہماری عزت نہ خراب کر دینا کسی اور کے ساتھ جا کے, یا نہیں, وہ جو مرضی کرے. وہ انشاءاللہ کہتی ہوں میں, عادت کی وجہ سے, لیکن وہ انجینئر بننے جا رہی ہے. تو جو بھی اس کو ذہن میں آتا ہے وہ بنے. اس نے مجھے کہا تھا, جب میں نے کہا تھا مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ مجھے شاید سزا مل رہی ہے جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے گھر میں, تو وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کی ریلیجس ٹراما ہے, کہ یہ آپ کو جو بتایا گیا تھا بچپن میں کہ آپ کو سزا ملے گی اگر آپ کوشچن کریں گے, اس لیے آپ کو یہ لگتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی صحیح بات کی. اسی وجہ سے شاید مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے, کیونکہ جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی تو بہت سی مشکلات آتی ہیں, تو آپ کو یہ سم ٹائمز بچپن کا آ جاتا ہے یاد. لیکن میرا پرپس ہے کہنے کا کہ عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کوشچن کریں یہ پیراڈائم, کہ ہم ڈپینڈنٹ ہونا ہی ہمارا پرپس ہے لائف میں. یہ سب ہم سے جھوٹ بولا ہوا ہے. یہ اسلام یا کسی بھی مذہب کا مین پرپس ہوتا ہے لوگوں کو کنٹرول کرنا, اور اس سے ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے یہ حق میں نہیں چیز. مگر ایک بات ہے کہ یہ جو ایک مرد کی 4 شادی, آپ ویسے کیا سمجھتی ہیں کہ مسلمان عورتیں دل سے اس چیز کو برا سمجھتی ہیں, یا وہ دل سے اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ مرد کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے, اور میرا ہسبینڈ جو ہے وہ 2ری, 3ری, 4تھی شادی کر سکتا ہے جا کے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں, دل میں کیا ان کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ یہ بات غلط ہے؟ جی بالکل. ہماری امی تو کبھی بھی ایسا ٹالریٹ نہیں کرتی ہیں. پرانے زمانے میں جب ہمارے پیرنٹس جو تھے وہ پارٹیشن سے پہلے پیدا ہوئے تھے,
اور پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں کوئی ایسا رواج نہیں تھا کہ آپ دوسری تیسری چوتھی شادی زیادہ تر لوگ نہیں کرتے تھے. تو کبھی بھی وہ نہیں ٹالریٹ کرتی, نہ ہمارے ابو کو کبھی خیال آیا کہ دوسری شادی کرنے کا. یہ obviously انسان میں نیچرل جیلسی ہوتی ہے, اور ہر عورت کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں. ان کا آپ کسی اور, اگر آپ کا مرد کسی اور عورت کو پسند کرے تو بہت دکھ ہوتا ہے انسان کو دل میں. یہ چیز خالی برین واش کر کر کے ہمیں بتائی ہوئی ہے کہ یہ سنت النبی ہے یا ہمارے اسلام میں الاؤڈ ہے, اس لیے خالی لوگ اب ایکسیپٹ کرنے لگ گئے ہیں اس زمانے میں. 7 ضیاء الحق کے بعد جو اسلامائزیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ سنت ہے اور یہ ٹھیک ہے تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن نیچرلی ہمیں جیلسی ہوتی ہے. یہ بہت کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے, خالی مردوں کے لیے فطرت ہے. عورتوں کی فطرت تو یہ ہے کہ ان کو دوسری عورت سے جلن ہوتی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہماری عورتوں کی فطرت کے مطابق تو نہیں ہے. نہیں, مرد کو بھی دوسرے مرد سے ہوتی ہے, مرد کو تو دوسرے سے اتنی ہوتی ہے کہ سنسار کروا دے گا عورت کو, مگر نیچر صرف فطرت صرف اپنی چاہیے, عورت کی نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی, جو بھی ان کی فطرت ہے لانڈیاں رکھنا, دوسری بیویاں رکھنا, یہ خالی مردوں کے لیے بنایا ہوا ہے. عورت کی فطرت جو ہے وہ اس کو سپریس کرو. آپ عورت کی فطرت کہتے ہیں, میرے خیال میں کچھ حدیثوں میں ہے کہ ایول ہے, کہ وہ آپ کو سیڈیوس کرے گی اور مردوں کو ان کا نیچر خراب کرے گی, شیطان کے پہ اس پہ زیادہ اثر ہوگا. یہ عورتوں کی فطرت بتا رہے ہیں, یہ تو بالکل غلط ہے. عورتوں کی فطرت وہی ہے جو سب انسانوں کی ہوتی ہے کہ ایموشنلی کسی سے کنیکٹڈ اگر آپ ہیں تو آپ دوسرے انسان کو نہیں چاہیں گے اس ریلیشن شپ میں. مگر اب ایک بات ہے کہ رسول اللہ کی 10 بیویاں تھیں. جی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بیویاں جو ہیں ان کے دل میں کبھی خیال نہیں آتا ہوگا کہ یار ایک ہی میں اکیلی ہوتی؟ آئی تھنک وہ حدیثیں ہیں کچھ, حضرت عائشہ نے بھی ان کا دل بیٹھ جاتا تھا دیکھ کے. وہ جواہریہ کو انہوں نے, جویریہ کو اور ماریا القبطیہ کو, ان سے جو آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کو بیچاری امہات المومنین پہ کیا اثر ہوتا تھا. وہ بھی لڑتی بھی تھی ہوں گی, ان کو شاید وہ ٹرانسمٹ زیادہ نہ ہوا ہو لیکن ان کو بھی برا لگتا ہو. لیکن حضرت عائشہ نے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے وشز کو فلفل کرنے کے لیے آیات آپ پہ نازل ہو جاتی ہیں, اللہ میاں آپ کو آیات دے دیتا ہے جب بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. ایسے کچھ کہا تھا انہوں نے, مجھے ایک حدیث ہے. عائشہ نے کہا تھا کہ اللہ آپ کی مدد کو ہمیشہ آیتیں نازل کر دیتا. عائشہ نے کہا تھا. جی, تو ضرور ہوتا ہوگا, لیکن ان کے پاس کیا پاور تھی. یہ ہی واز لیڈر آف دا ہول موومنٹ, تو ان پہ زیادہ چوائس نہیں تھی ان کی. مریہ قبطیہ کی کیا چوائس ہوگی, وہ غلام تھی. اور باقی جو صفیہ, حضرت صفیہ تھی, ان کو ان کے ماں تو نہیں, باپ اور ان کے ہسبینڈ, ان کے بھائی, سب کو قتل کر دیا تھا. تو یہ جب قصے سنتی ہوں میں یا پڑھتی ہوں تو مجھے بالکل ہی لگتا ہے کہ کبھی میں اس مذہب کو نہیں واپس جا سکتی, کہ یہ اس میں جو ظلم ہے, جو غیر انسانیت ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. مگر ایک بات ہے کہ ایک عورت کا ایک خاوند ہے, جی, اور وہ خاوند جو ہے وہ ہر وقت اس چکر میں رہتا ہے کہ دوسری عورتوں پہ اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے. تو کیا وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ آدمی ایموشنلی اسٹرانگ ہے, وہ ایموشنلی اسٹیبل ہے, ایون کہ وہ ٹرسٹیبل ہے, وہ ایک اچھا انسان ہے؟ بالکل نہیں. یہ اس انسان سے اگر آپ کو چوائس ہو تو آپ شادی نہ کریں. اگر آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ اپنے بچوں کو ہم بنائیں تو وہ ایسی چیز نہ چوز کریں. لیکن پاکستان میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی جاب ٹھیک ہے, یہ سپورٹ کر سکتا ہے, تو اسی معاملے میں عورتیں جو بالکل ڈپینڈنٹ کر دیتے ہیں وہ ٹالریٹ کرتی ہیں اس چیزوں کو. لیکن آپ اگر سوچے جائیں, اگر آپ کے پاس چوائس ہو تو آپ کیوں ایسے انسان سے جو آپ کو نہیں دے سکتا ایموشنل سپورٹ یا آپ کو ایکول نہیں سمجھتا, کیوں آپ پک کریں گے؟ بالکل نہیں. مگر پھر آپ کیا سمجھتی ہیں عورتوں کا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے؟ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ عورتوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کریں, تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ کمپلیٹلی غلامیت قسم کی چیز ہے یہ, کہ پیسوں کے لیے آپ شادیاں کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ رہ رہے ہیں, طلاق نہیں لے سکتے کیونکہ اور کوئی ان پہ راستہ نہیں ہے ان کے لیے سروائیو کرنے کے لیے. تو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہو تو پھر یہ نہیں ہوتا نا. اسی لیے
یہ جو لوگ ہیں ماڈرن جو تھنکرز مسلم جو ہیں اپولوجسٹ لائک ڈینیل حقیقچو وغیرہ، وہی یہ سسٹم کرتے ہیں کہ عورتوں کو گھر میں رہنا ہے تاکہ حکمرانیت جو ہے آدمی کی وہ کنٹینیو کر سکیں. یہی سب چکر ہے. یہ تو آپ کو سیدھا سیدھا سچ بتا رہا ہے کہ اسی کی وجہ سے آپ کو ڈپینڈنٹ رکھا ہوا ہے کہ آپ نوکری نہ کریں، گھر میں رہیں، آپ پردہ کریں، یہ وہ، تاکہ آپ اس پہ ڈپینڈنٹ رہیں اور آپ پہ جو مرضی آدمی کرے اور آپ بنی رہیں ان کی کھیتی کہ جیسے مرضی وہ آپ کی طرف آئے، کہ آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہ ہو. اچھا تو دیکھیں اب پھر ایک ملک ہمارے پڑوس میں افغانستان، جہاں پہ عورت کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. پاکستان کے بھی کافی علاقے ریجنز ایسے ہیں جہاں پہ عورت کام نہیں کر سکتی. کے پی ہو گیا، کے پی کے کافی سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ مین سٹیز نکال دیں آپ، کے پی میں آپ عورت کوئی جاب نہیں کر سکتی. اسکول ٹیچر کے علاوہ تو شاید کوئی جاب مین پاکستان میں بھی بہت سی جگہوں پہ اسکول ٹیچر کے علاوہ کوئی اور جاب عورت کر ہی نہیں سکتی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی آدھی پاپولیشن کو خود ہینڈی کیپ کر رہے ہیں. تو پھر وہ آگے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایسی عورت جو خود کبھی زمانے میں باہر نہیں نکلی، جس کو آفس میں کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے، جسے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ کیسی جنریشن پیدا کرتی ہے پھر؟ کیونکہ اس نے بچوں کو تو سکھانا ہے. باپ پھر اتنا کماتا ہے کہ وہ صبح ایک جاب کرتا ہے، رات کو دوسری جاب کرتا ہے، بچوں سے انٹریکشن کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور بچے ایک ایسی عورت کے پاس ہے بیچاری کے پاس جو کہ صرف گھر میں رہتی ہے، اور وہ بچوں کی، کیا آپ سمجھتی ہیں وہ بچوں کو کانفیڈنس دے سکتی ہے، وہ بچوں کو دنیا کے پرابلمز کے بارے میں سمجھا سکتی ہے جس بیچاری کو خود ہی نہیں پتا؟ بالکل نہیں جی، یہ تو یہ سائیکل ہے، یہ چلتا رہے گا. یہ افغانستان میں بھی بڑی مصیبتیں آنی ہیں نیکسٹ جنریشن میں. ان کو نہ ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اگر سیکنڈری ایجوکیشن بھی نہیں لے سکتے تو یہ پھر ان کو او بی جی وائی ایمز جو ہیں وہ obstetrician جو ہیں وہ آپ مردوں کو بنائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پاکستان میں بھی یہ ہمیشہ سے بتایا جاتا ہے کہ عورت کو تعلیم دینی چاہیے کیونکہ وہ نیکسٹ جنریشن کی تربیت کرے گی. لیکن میں کہتی ہوں کہ ہر انسان کو انڈیویجول کی طرح ٹریٹ کرے. ان کی اپنی ایسپریشن جو ہے اپنے آپ کو بڑھانے کی، سیکھنے کی، سب انسان کو یہ ڈیزائر ہوتا ہے کہ ہم لرن کریں کہ کیسے دنیا چلتی، کیسے کائنات چلتی. وہ بھی امپورٹنٹ ہے ہر انسان کی. خالی یہ نہیں کہ خالی ماں ہونے کی حیثیت سے کریں، لیکن وہ تو ضروری ہے کہ جو ماں نا علم ہے وہ بچوں کو بھی ایسے ہی تربیت کرے گی. لیکن لیٹس رائز ابو دیٹ اور کہیں کہ ہر انسان کو اپنی اس کی ڈیزائرز، لرننگ کے ڈیزائرز کو پورا کرنے کی ان کو چانس دیں. ایگزیکٹلی، کیونکہ جب تک چانس نہیں دیں گے ایک عورت کو بھی ایکسپیرینس کرنے کا کہ سوسائٹی کیسی ہے، زمانہ کیسا ہے، اس کے چیلنجز کیا ہیں، تو وہ بچوں کو کیسے سکھائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. مگر آپ کیا پاکستانی ڈراماز وغیرہ دیکھتی ہیں کبھی آپ، یا بالکل ڈسکنیکٹ ہیں؟ جی میں بالکل ڈسکنیکٹ پہلے کچھ تھی، لیکن اب تو بہت پاکستانی ڈرامے دیکھ رہی ہوں کیونکہ میرے ابو آ کے میرے ساتھ رہ رہے ہیں تو وہ ہر وقت ہم ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. اور اچھا، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے ویسے اس ڈراماز کے تھرو اور اس کے تھرو عورت کو کیسا دکھایا جا رہا ہے، اس کی کیسی ٹریننگ کی جا رہی ہے، کیا سمجھتی یہ ہیں؟ دیکھ کے دماغ پہ کو میرا خالی ہو جاتا ہے دیکھتے کہ آج کل یہ اتنا ہاں غصہ آتا ہے مجھے کیونکہ ساری عورتوں کو ایسے دکھاتے ہیں کہ مظلوم دکھاتے ہیں، اور ایک ان کا خالی ویلیو ہوتی ہے کہ وہ شادی کرنی. ہر وقت رشتہ ادھر ہو رہا ہے، رشتہ ادھر ہو رہا ہے. رشتے کی بات، کسی کا رشتہ آیا ہے، کسی کا رشتہ، اور آپس میں لڑ رہے ہیں. ساسوں کو بتایا ہے کہ بہت خراب سلوک کر رہی ہیں بہوؤں سے. اور ایک ہے ڈرامہ، اس کا نام ہے میسنی. میں نے اپنے ابو سے پوچھا یہ میسنی کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ جو بہت خراب چلاک عورت ہوتی ہے اور پلاٹ کر رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ ہر وقت اس قسم کے اسٹیریوٹائپ پروپیگیٹ کر رہے ہیں پاکستانی ڈراموں میں، جو کہ عورتیں بس پلاٹ کرنی ہے ایک دوسرے کے خلاف، اور کوئی ان کو علم یا سائنس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. خالی شادیاں کر رہی ہیں اور ڈرامے ہو رہے ہیں، لائک لٹرلی اب لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں گھر میں، اور اپنے آدمیوں کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. بس یہی سارے ڈراموں کی یہی تھیم ہے.
اور یہی تو مجھے لگتا ہے. لیکن عورتوں کو یا مظلوم دکھائیں گے, ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ بیچاری ظلم سہے جا رہی ہیں, اور ایک دفعہ تو طلاق ہو گئی تو بس پھر کبھی شادی نہیں کریں گی اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں گی, جو بھی یہ اس کا مطلب ہے. اور ہمارے ابو نے خود کہا ایک دفعہ کہ بیٹا بدنامی نہ کرانا گھر کی, کہ لائک اگر آپ کی طلاق ہو گئی, آپ کسی اور سے آپ کا تعلق ہو, تو وہ کہیں گے یہ 50 سال کی عورت کی بدنامی ہو جائے گی کہ یہ اب آپ کی اللہ اللہ کرنے کی ٹائم ہو گیا ہے. یہ اس قسم کی جو ہے تھنکنگ بس عورتوں کو ٹریپڈ رکھتی ہے. ڈراموں میں یہی دکھاتے ہیں, ابو شاید ڈراموں سے ہی سیکھتے ہیں, یا شاید انہوں نے کلچر میں بھی یہی دیکھا ہے. ہماری نانی بھی اللہ اللہ کرتی تھیں, ان کے ہسبینڈ کوئی بہت ارلی مر گئے تھے. یہی ہماری عورتوں کی حیثیت ہے کہ بس ان کا پرپس خالی ریپروڈکشن سے تعلق ہے. یہ بھی ڈرامہ بھی یہی دکھاتے ہیں کہ ان کے بچے ہو رہے ہیں. ایک ڈرامہ آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ڈرامے کا نام تھا, اس میں ایک اس کو سانس تانے دے رہی تھی کہ وہ بچے نہیں پیدا کر سکتی, تو اس کی یہی ویلیو تھی کہ وہ بچے نہیں پیدا کر سکتی تھی, تو اس کے پیچھے سب لگے ہوئے تھے کہ آپ اولاد نہیں دے سکتی تو دوسری شادی کرو. یہ کیا بکواس ہے. لیکن انسان کی وجہ سے اس کا ویلیو کرنے یہ نہیں نظر آتی. بس اور کوئی اور ہی مخلوق دکھاتے ہیں کہ بس اس کا پرپس خالی شادی کرنا ہے, بچے پیدا کرنا ہے, اور آدمیوں سے کو امپریس کرنا ہے, اور ایک دوسرے لڑائی جھگڑا کرنا ہے کہ کمپیٹ کرنا ہے آدمیوں کے لیے. بس یہ دیکھ نظر آ رہا ہے پاکستانی ڈراموں میں. مگر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے یا وومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں اسلام میں, کیا اگر ایک عورت پڑھی لکھی ہو تو اس کو نظر یہ آ جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے ایشوز ہیں؟ میرے خیال میں نظر آتا ہے, پاکستانیوں کو کم نظر آتا ہے. ہماری برین واشنگ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ جو ملک اسلام کے نام پہ بنایا ہے تو وہ ہر وقت جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. میں ایک یونیورسٹی میں کام کرتی ہوں, اور ادھر اور بھی سائنسدان عورتوں سے میری انٹریکشن ہوتی ہے جو دوسرے ملک سے آئی ہیں, مسلمان بیک گراؤنڈ کی. وہ سب اسلام چھوڑ چکے ہیں. زیادہ تر سائنس میں زیادہ تر لوگ اسلام میں نہیں بلیو کرتے, اور اوپنلی ایک پیلسٹینین ہے لڑکی, میں اس کے ساتھ کام کرتی ہوں, PhD ہے, اور اس اوپنلی ایتھیسٹ ہیں, اور انہوں نے دوسرے مذہب کی لوگوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں, اور تنگ آئے ہیں بالکل اپنے جیسے ان کو ریز کیا تھا. اور آئی تھنک اے لاٹ آف مسلم جو ایکس مسلم ہیں ان کو یہ اینگر ہوتا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولا گیا ہم سے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں اتنی ہمارے سال ویسٹ کر دیے ہیں یا ہمیں ریسٹرکشنز کی ہیں. تو سائنس میں تو میرے خیال میں بہت ہیں ادھر امریکہ میں جو مذہب چھوڑ چکے ہیں, اور آپ اگر اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو فل 1/4 جو ہے پاکستانی بٹ مسلمان جو امیگرینٹ آتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اسلام, 1/4 امریکہ میں. تو جیسے ہی وہ ملکوں سے نکلتے ہیں, دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کو سب کچھ جھوٹ لگنے لگتا ہے کافی لوگوں کو. اور کئی لوگ جو ہوتے ہیں ان پہ سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے, وہ ادھر ہی پاکستانیوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کو لینا دینا آنا جانا پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ پھر دائرے اسلام میں ہی رہتے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کافی لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں, اور دوسرے نیشنلٹیز میں لائک ایرانیز میں تو بہت زیادہ ہے. ادھر میں نے اتنے لوگ ایرانی لوگوں کو جانتی ہوں جو کوئی مذہب سے ان کا لینا دینا نہیں ہے اور بہت اگینسٹ ہیں, کیونکہ ان کے ملک میں جو انہوں نے گڑبڑ کی ہے, انہوں نے اسلامک ریولوشن کے بعد ان کو بہت نقصان پہنچا ہے, وہ تو بہت نفرت کرتے ہیں اسلام سے اوپنلی. اور وہ کرسچن بھی ہو گئے, کہیں تو مذہب چھوڑ کے دوسرے کنورٹ کر جاتے ہیں. پاکستانی آپ نہیں دیکھیں گے کہ دوسرا مذہب کنورٹ کر رہے ہیں یوزلی, لیکن ایرانی تو بہت ادھر چھوڑ چکے ہیں. سو 1/4 پیو ریسرچ کا ایک پول تھا, 1/4 آف آل مسلمز دیٹ امیگریٹ ٹو دی یونائیٹڈ اسٹیٹس وہ چھوڑ دیتے ہیں مذہب کو. اچھا, تو مگر ایک بات ہے, جو لوگ مسجد اور کمیونٹی میں ہی گھسے رہتے ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی اگلی جنریشن میں سے پھر بچے مذہب چھوڑتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ہوتا رہتا ہے, یہ آج کل بڑھ رہا ہے یہ کانسیپٹ, ان کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گیا ہے, کیونکہ وہ ان کو انفارمیشن مل رہی ہے فری انٹرنیٹ میں. تو میں جو ان کو جانتی ہوں ان کے بچے کافی لوگ جو ہیں وہ اسلام سے دور ہیں. کچھ ہیں جو بہت زیادہ ان کو سوشل انٹریکشنز ہیں پاکستانی کمیونٹی میں, وہ ادھر ہی رہتے ہیں. لیکن آئی تھنک 1-2 جنریشن کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جب آپ اگر اصلی طرح اسٹڈی کریں اسلام کو, تو پھر اس
مشکل ہو جاتا ہے رہنا. اٹس ناٹ ریشنل. کئی بچے جو ہوتے ہیں وہ ریشنل ہوتے ہیں, ان کو کوگنیٹو ڈسننس ہو جاتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں اپنے سائنس اور دوسری چیزوں کو, اور پھر قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, یہ قرآنک اسکول میں بھی بھیج رہے ہیں بچوں کو, تو پھر ان کو لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے. تو بچے یعنی مسلمز کی نیکسٹ جنریشن کے بچے بدل رہے ہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے, کچھ نہیں بدل رہے لیکن کچھ زیادہ تر میرے خیال میں بدل جائیں گے, کیونکہ وہ سراؤنڈڈ ہیں دوسرے لوگوں سے, تو ان کو پھر لگتا ہے کہ شاید کچھ ٹھیک نہیں ہے ہمارے خیالات میں, کچھ دوسروں سے انٹریکٹ کرنا چاہیے. یہ تو پھر وہ انفارچونیٹلی کئی لوگ جو ہیں وہ اپولوجسٹ سے تعلق رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو سننا شروع کر دیں, تو ان کو لپسٹک مسلم جو ہیں, یہ لپسٹک مسلمز آپ کو نظر آتے ہیں ادھر, جو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے, لانڈیاں کوئی پرانی آبسلیٹ چیز ہے, یا جو اسلام کو بہت ماڈرن سمجھتے ہیں, لیکن ان کو یہ وہ غامدی صاحب اور وہ دوسرے جو لوگ جو ہیں ان کو سنتے ہیں. یہ ان کا پرابلم ہے کہ جب انہوں نے ٹھیک طرح سے نہیں آتا ان کو اسلام, تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہی بات ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی فطرت جو ہے وہ کہتی ہے کہ سب انسان برابر ہوتے ہیں. یہ ہماری فطرت کہتی ہے, یہ نہیں کہتی کہ اللہ ایک ہے. ہماری فطرت یہ بتاتی ہے کہ ہماری ایمپتھی ہے دوسرے انسانوں سے, اور ہم سب انسان ایک سے ہیں. یہ میری فطرت مجھے بتاتی ہے, اور ان کے ساتھ دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو, یہ میری فطرت ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ اسلامک گاڈ ہے, یہ فطرت میری تو نہیں بتاتی مجھے. ویسے یو ایس میں آپ کیا سمجھتی ہیں, اوور آل ریلیجن آن ڈکلائن ہے کیا؟ کرسچن ریلیجن بھی آن ڈکلائن ہے کیا؟ اوور آل ریلیجن نیچے کی طرف جا رہا ہے یا آپ کو اسٹرانگ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ کو ٹی وی پہ کچھ زیادہ نظر آتا ہے یہ رائٹ ونگ کی, جیسے ٹرمپ آیا تھا اور کرسچن رائٹ کا بہت ادھر ٹی وی پہ آتا ہے. لیکن دا ٹروتھ از کہ زیادہ تر لوگ جو نئی جنریشن ہے وہ انفیلیٹڈ ہیں. میرے خیال میں کوئی 1/4 اور زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. آپ اگر کرو کو دیکھیں تو وہ نیچے ایکسپونینشلی جا رہا ہے اور اوپر انفیلیٹڈ پیپل اوپر جا رہے ہیں. تو جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ نئے لوگ جو ہیں وہ ریلیجن سے دور جا رہے ہیں, کسی بھی قسم کے ریلیجن کے. تو امریکہ کو ریلیجس کنٹری یا کرسچن کنٹری تو بالکل نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ زیادہ تر جو نئے نیکسٹ جنریشن ہے وہ ٹالرنٹ ہیں ہوموسیکشول سے, اور دوسری چیزوں جو مذہب منع کرتی ہیں اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. زیادہ تر تو اسی طرح ہے, ادھر کوئی ریلیجن نیچے جا رہا ہے. خالی اسلام کہتے ہیں کہ پھیل رہا ہے, لیکن پھیل نہیں رہا اسلام. کچھ کنورٹس ہو رہے ہیں اسلام میں, اور کچھ لوگ چھوڑ کے 1/4 چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو دیکھیں گے کیا ہوگا. ہاں, مگر ایک اور چیز ہے, ایک تو امریکن رائٹ ونگ ہے جو کہ ابارشن اینٹی ابارشن ہے, ٹھیک ہے, جو کہ اینٹی LGBTQ رائٹس ہے, جو بہت سی اور پروگریسو چیزوں کے 100% خلاف ہے. ایک چیز جو بار بار ڈسکس ہوتی ہے, جو کہ ہمارے پاس بھی اکثر آپ سنتی ہیں کہ ایک بحث کا موضوع بنی رہتی ہے ہمیشہ, وہ یہ ہے کہ مسلم جو ہے وہ لیفٹ ونگ میں گھسا ہوا ہے. مگر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ جو مسلم جو کہ اپنے رائٹس کی وجہ سے یا اپنی انسیکیورٹی کی وجہ سے لیفٹ ونگ کے ساتھ ہیں, کیا یہ لیفٹ ونگ کی آئیڈیالوجی کو بائی کرتے ہیں؟ جن لپسٹک مسلمز کی آپ بات کر رہی تھی ان کے بارے میں اسپیسیفکلی میں پوچھ رہا ہوں. بالکل نہیں جی. یہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ جب 9/11 ہوا ہے کہ یہ ہمارے نیچرل مجھے کچھ سمپتھی تھی, مسلمانوں پہ زیادہ شک ہوتا تھا. لیکن مور ریسنٹلی انہوں نے اپنے ٹرو کلرز دکھائے ہیں, اور یہ کافی جو تھیمز ہیں رائٹ ونگ کی, جیسے ٹرانس بیشنگ, وہ پک اپ کر کے اس پہ ہی بک رہے ہیں. اور آج کل میرے خیال میں مسجدوں میں بھی اس بات پہ بات ہو رہی ہے, ٹرانس بات, جیسے اسلام میں اور کوئی پرابلم نہیں ہے, بیچارے ٹرانس اور ہوموسیکشول لوگوں کے پیچھے پڑ گئے. ہاں, یعنی جارڈن پیٹرسن اور بین شپیرو والی لائن مولوی لے رہا ہے اور لپسٹک مسلم بھی لے رہا ہے اس ٹائم. بالکل بالکل. میری اپنی نیس جو ایک حجابی ہے, اس نے, ہم نے مینشن کیا کہ ہماری جو ایک کوئی اوپنلی لیسبین کوئی عورت تھی, ہماری بہت بڑی فزسسٹ ہے, ایک MIT میں, وہ زوریسٹرن بیک گراؤنڈ کی ہے, اس نے بہت اچھا کام کرتی ہے, وہ ڈپارٹمنٹ فزکس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بھی تھی, اس نرگس ملوالا یا کوئی ایسا نام ہے اس کا. اوپنلی لیسبین ہے وہ, اوپنلی. تو اس نے کہا استغفر اللہ, یہ
تو اچھا ہے یہ پاکستان, تو پھر ہم اس پہ وی آر ناٹ پراؤڈ آف ہر. تو میرے بچے دیکھ کے اس کو اتنا غصے ہوئے کہ یہ کیا پرانی تکیہ نیوز قسم کی خیالات ہیں ان لوگوں کی. امریکہ میں رہتے ہیں یہ لوگ, امریکہ میں پڑھے لکھیں, لیکن ان کو یہ کہیں مسجد میں سنائی دیا ہے کہ یہ ہومو سیکشولیٹی بری چیز ہے, اس پہ نہ فیور کرو اور بالکل اس کو سپورٹ نہ کرو. تو اسی وجہ پہ یہ لوگ اس طرح بہیو کر رہے ہیں. اور آپ کو نے سنا ہوگا مشیگن میں سٹی کاؤنسل ایک جگہ کا جہاں بہت زیادہ مسلم اکثریت میں ہیں, انہوں نے کوئی بڑے پراؤڈ تھے کہ انہوں نے لا پاس کیا ہے کہ کسی جگہ پہ بھی وہ پرائڈ فلیگ جو ہوتا ہے وہ نہیں ڈسپلے کریں گے. تو ان کو سب ایک دوسرے کو کنگریچولیٹ کر رہے تھے, کرسچن بھی آ کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے الائز ہیں. یہ جو انہوں نے سائڈ چوز کی ہے اس سے ان کی اصلیت نظر آ رہی ہے. اور ہم سب کو بہت کیئرفل رہنا چاہیے جو ایکس مسلم ہیں کہ یہ اصل میں ان کی یہ پہلے ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, پھر ہمارے لیے آئیں گے اور پھر دوسرے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. یہ نیچرل الائنس نہیں ہے لیفٹ کی یہ ریلیجس مسلمس کے ساتھ, جو اب ٹرانس ان کا سب سے بڑا پرابلم بن گیا. اور کوئی پرابلم نہیں ہے اس سوسائٹی میں کہ آپ جو اقلیت ہے ان کے پیچھے پڑ گئے, کہ ان کو اپنی ایک ایز این انڈیویجول اپنی زندگی جینے دو بھائی, ان کو جس کو پیار کرتے ہیں پیار کرنے دو, ان آپ سے کیا تعلق ہے, یہ ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے. تو یہ مجھے دیکھ کے بہت غصہ آتا ہے کہ یہ نیچرل الائنس نہیں ہے. میرے بچے جو کافی لیفٹ ونگ ہیں ان کو پہلے مسلمانوں سے بڑی وہ ہمدردی ہوتی تھی, پر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تو ان کو پھر نظر آیا کہ یہ ٹھیک چیز نہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو مائنورٹی ہیں. پہلے میری ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ یہ ان کو ٹراما ہوا ہوا ہے کیونکہ وہ بھی مائنورٹی ہے. میں نے کہا یہ کوئی ٹراما کی بات نہیں ہے, یہ مذہب سکھاتا ہے ان کو, اس لیے وجہ سے وہ یہ اب دوسرے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ان پہ ظلم ہوا اس لیے وہ ظلم کر رہے ہیں, یہ دوسرے ملکوں میں بھی یہی ظلم ہوتا ہے مائنورٹیز کے ساتھ. تو آئی تھنک یہ بالکل ان نیچرل ان ہولی الائنس تھی لیفٹ کے ساتھ, اور اچھا ہے ان کی ابھی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. مگر ایک اور بات ہے نا کہ ادھر کچھ اور بھی ایسے میں دیکھتا ہوں لوگ جو کہ اسلام چھوڑنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ رائٹ ونگ ایک اچھی چیز ہے یا پھر کرسچن رائٹ ونگ ایک اچھی چیز ہے. تو کیا کرسچن رائٹ ونگ بھی کوئی اچھی چیز ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا جی. یہ وہی اسی قسم کی انالیگس چیز ہے جیسے مسلم رائٹ ونگ ہے. سارے رائٹ ونگ ڈوگما پہ مبنی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ ٹھیک ہے اور باقی سب غلط ہیں. اور الٹیمیٹلی رائٹ جو ہے وہ سب لوگوں کو برابر نہیں سمجھتا, وہ ریسورسز کو جو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. جو امیر لوگ ہیں ان کا یہ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ باقی سب کو کنٹرول کریں مذہب سے, اور اپنی جو ریسورسز ہیں ہم رکھیں جو پاور میں ہیں آلریڈی. پاکستان میں ہوئے سنی مسلم آدمی مرد, مے بی ان کی بیویاں بھی, اور انڈیا میں ہندوتوا موومنٹ ہو گئی, ادھر رائٹ ونگ کرسچن ہو گئے, لیکن ان کا یہ خالی ہے کہ ایکوالٹی اور لوگوں سے ایمپتھی وغیرہ کا ان سے کوئی ان کو سمپتھی نہیں ہے. وہ اپنے آپ اپنی ریسورسز رکھنا چاہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی رائٹ ونگ کسی بھی جگہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی میرے خیال سے. تو مگر ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے بہت عرصے سے وہ یہ ہے کہ جو دنیا میں مذہب کی شدت ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور یہ دیکھیں ہم جیسے نان بلیور نہیں ہیں اس کی وجہ, آپ بھی نان بلیور ہیں, میں بھی نان بلیور ہوں. لڑتا مسلمان ہے کرسچن سے, ہندو لڑتا ہے مسلمان سے, اور الزام دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو LGBTQ والے آ گئے ہیں, تو جی وومن رائٹس, یہ عورتوں کو کوئی فیمنازی کہہ دیتا ہے تو کوئی کیا کہہ دیتا ہے. تو یعنی اصل میں ایک رائٹ ونگ دوسرے رائٹ ونگ سے لڑ رہا ہے, اور بیچ میں ہمیشہ جو لبرل رائٹس کی موومنٹس ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. اور ویسٹ میں ایک فیلئر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ویسٹ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا کہ بے شک جو لوگ سینٹر لیفٹ کے ہیں یا لیفٹ کے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ لیفٹ ونگ ہے, اور جو رائٹ ونگ ہے کرسچن رائٹ ونگ تو ان کو بہت برا لگتا ہے, مگر اسلامک رائٹ ونگ جو ہے وہ ان کو مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی. عام طور پہ ہم سب پاکستانی لوگوں کے لیے جو ویسٹ سے اتنے واقف نہیں ہیں ان کے لیے حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ لیفٹ یہ کیسے ریئلائز کر گیا کہ اسلام اس کا الہ ہے. جیسے کہ LGBTQ
کے لوگ جو ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کی سپورٹ میں فلیگز اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں, وہی اسلام جو کہ ان کو بلڈنگ سے نیچے گرانے کا دیتا ہے. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیفٹ برا ہے, میں کبھی بھی لیفٹ کو برا نہیں کہتا, میں خود کو بھی مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ میری باتیں 90% 99% جو ہیں وہ لیفٹ کے ساتھ الائی کرتی ہیں, کوئی ایک آدھی بات ہوگی جس میں نہیں کرتا, مگر لیفٹ کو انہوں نے دھوکہ کیسے دے دیا؟ اب آپ لمبے عرصے سے یو ایس میں ہیں, 9/11 کے بعد ہوا کیا کہ انہوں نے لیفٹ کو دھوکہ دے دیا؟ لیفٹ کو آئی تھنک کافی لوگ ادھر جو ہیں وہ امیگرینٹ ہیں مسلمان, رائٹ, a lot of immigrants are liberal naturally, اور ان کی جو ویلیوز تھیں شروع میں وہ لبرل ہی قسم کی ویلیوز تھیں, تو وہ ساتھ they used to align with each other. جیسے ہے وہ ہے کانگریس وومن ہے, مجھے نام اس کا نہیں یاد آ رہا, الہان عمر جو ہے, وہ پہلے وہ ہمیشہ گے رائٹس وغیرہ کے فار فیور بولتی تھی, نہیں, اور جو بھی ابھی بھی بولتی ہے, وہ بھی سب اب ان کو اب برین واش کرنا شروع کیا ہے, کیونکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ کافی لیفٹ پہ جا رہے ہیں, کیونکہ نیچرلی وہ امیگرینٹ ہے, جو ہے رائٹ ونگ ادھر وہ خلاف ہے امیگرینٹس کے, اور وہ ریسسٹ ہے, تو نیچرلی لیفٹ پہ جاتے تھے مسلمان. لیکن اب ان کو یہ سب قسم کی چیزیں جب وہ پاور میں ہو جاتے ہیں, جب ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو وہ ان کو اسلام یاد آنے لگتا ہے, ان کو شریعت یاد آنے لگتی ہے کہ شاید یہ گے جو چیز ہے یہ بہت بری چیز ہے, اس کو ہم اپوز کریں گے. تو اس وجہ سے, اور یا اسلامی ملک میں کچھ ہوتا ہے تو قرآن کسی نے جلا دیا تو ہم نے ضرور جا کے گڑبڑ کرنی ہے, ادھر ہم نے اپنے ملک میں جس میں رہ رہے ہیں, جس نے سب کچھ دیا ہے, اس میں چیزیں جلانی ہیں. یہ ان کو کبھی کبھی خیال آتا ہے, لیکن نیچرلی ادر چیزوں میں جو امیگرینٹس ہیں ان کو لیفٹ ونگ الائن زیادہ کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزوں میں جب شریعت آ جاتی ہے, جب اسلامی ملک میں کچھ ہو جاتا ہے, بیکاز ہمیں امت کی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ یہ اسلامک امت ایک ہے, تو ان کو وہ پھر کیڑا لگ جاتا ہے, اور وہ پھر مگر ایک اور چیز ہے, کر دیتے ہیں, ٹیررسٹ بن جاتے ہیں یا شدت پسندی کرتے ہیں, جب اور چیزیں جی. اب امریکہ میں جب اگر یہ گو ہیڈ, ہاں جی کریں آپ بات کنکلوڈ کریں آپ. میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے آج کل ٹرانسفوبیا جو ہوا ہے لوگوں کو, اس سے لگ رہا ہے کہ یہ کہاں تک یہ الائنس جا سکتی ہے. یہ اپنے خالی فائدے میں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے امیگرینٹس کو ڈسکرمنیٹ نہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ, لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ شریعت لائی جائے ویسٹ میں اور ہمارا ملک خراب کیا جائے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس لیے لیفٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں تک الائنس جائے گی. سب کو اگر ایکول رائٹس دیا جائے, ڈسکرمنیٹ نہ کیا جائے کسی کو بھی, مسلمان ہو ہندو کوئی بھی ہو, یہ بہتر فلسفی ہے. لیکن اگر بہت زیادہ اوور فیور نہ کریں مسلمس کو, کیونکہ آپ سوچ لیں کہ اسلام میں کافی چیزیں ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں, اوور کمپنسیٹ نہ کیا جائے, ہمارے ایٹیٹیوڈ اوور کمپنسیٹ نہیں کیا جانا چاہیے. مگر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسلام کی وجہ سے پاکستان کے پرابلمز ہیں یا نہیں ہیں, اور پاکستان کی عورتوں کے اسپیشلی جو پرابلمز ہیں, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ان میں اسلام کا رول ہے؟ بالکل, اسلام کا تو زیادہ رول ہے. ہمیں جس طرح ہمیں فائنینشلی ڈپینڈنٹ رکھا جاتا ہے اس کلچر میں کہ مرد کا یہ ہے درجہ اوپر ہے عورتوں سے, وہ سپورٹ کرے گا عورت کو, اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ سے ورک فورس سے ساری عورتیں باہر رہتی ہیں. ان کی تعلیم جو دیتے ہیں وہ بھی زیادہ, کئی لوگ مذہبی تعلیم دیتے ہیں اور زیادہ سائنس میں تعلیم نہیں دیتے, اس کی وجہ سے ورک فورس سے عورتیں باہر رہتی ہیں. تو ان کو فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہوتی, فائنینشیل آٹونمی نہیں ہوتی, انڈیویجولی آٹونمی نہیں ہوتی کہ اپنے آپ اپنے ڈیسیجنز نہیں کر سکتی, تو سارے باقی پرابلمس آ جاتے ہیں نا. اور پھر جو پردے پہ ایمفیسس ہے کہ باہر نہیں جانا, رات کو نکل گئی تو بھائی, گھر کا بھائی جو ہے وہ آپ کو تانے دے گا, ڈانٹے گا, چھوٹا بھائی بھی آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ جو ساری چیزیں جو ہیں اسلام سے ہی تو آ رہی ہیں, اور کہاں سے آ رہی ہیں. محرم جو بنایا ہوا ہے آدمی عورتوں کا, اسی وجہ سے سارے جو آدھی پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ بیسکلی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی جس طرح دوسرے ملکوں میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, انٹلیکچولی, فائنینشلی اور دوسری طرح سے. اور جو انڈیویجولز جو ہیں ان کو اپنے آپ کو
سیلف ایکچولائز نہیں کر سکتے, ان کو اپنے بڑھ نہیں سکتے اپنے ذہن میں, اپنے سائنس میں, اپنی نالج میں. یہ تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ ویسے یو ایس میں کیا دیکھتی ہیں؟ یونیورسٹیز میں, کالجز میں, ہاسپٹلز میں کام کرنے والی عورتیں زیادہ ہیں, پروفیسر زیادہ عورتیں بن رہی ہیں, کیا لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں یا مرد زیادہ پڑھ رہے ہیں؟ مردوں کا ہمیشہ زیادہ مرد پڑھتے ہیں ادھر, عورتیں, لیکن کم ہیں عورتیں. بایولوجی وغیرہ میں عورتیں آلموسٹ برابر ہیں, فزکس وغیرہ میں زیادہ آدمی ہیں اسٹل, انجینئرنگ میں زیادہ مرد ہیں. ان کو بھی انکریج کرنے کی ضرورت ہے, رول ماڈلس کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا کر سکتے ہو, اگر آپ چاہو تو کر سکتے ہو سائنس میں. تو ادھر بھی ہر جگہ, ہر ملک میں کوئی پوری طرح چیزیں جیسے ہونی چاہیے ویسے نہیں ہیں, لیکن اگر ہم سب اپنے بیٹیوں کو اس طرح ریز کریں کہ جو بھی وہ کرنا چاہتی ہیں وہ کر سکتی ہیں, ان کو ان کے سامنے ان کو اپرچونیٹیز دی جائیں, تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ویسٹ میں شریعت نافذ ہو جائے تو ویسٹ رہے گا, یا ویسٹ ترقی یافتہ رہے گا, پروگریس کے رستے پہ رہے گا, یا ویسٹ کا پھر کیا بنے گا؟ کیٹاسٹرفی ہو جائے گی نا سبھی عورتوں کے لیے. پھر اگر شریعت نافذ ہو جائے تو ویسٹ میں کیا ہوگا, ہمیں محرم کی اجازت لینی پڑے گی اگر آپ ٹریول کر رہی ہیں. میں ساری دنیا میں ٹریول کرتی پھر رہی ہوں, مجھے یہ کر نہیں سکوں گی, مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کی اجازت لینی پڑے گی. اور کیا, اور ہیلپ نہیں کر سکتے لوگوں کو, عورتوں کو الگ, مردوں کو الگ, الگ الگ یونیورسٹیز بنائیں. یہ کیا بکواس ہے, سائنس کیسے ایسے ہو سکتی ہے, ریسرچ کیسے ایسے ہو سکتی ہے اگر عورتوں کو الگ کرنا سب سے بڑا آپ کا مقصد ہے. یہ اچھا چلیں, اور آخر پہ ایک کوشچن تھوڑا سا پرسنل ہے, اگر آپ جواب دینا مناسب سمجھیں تو. آپ نے یہ بتایا ہمیں کہ آپ نے نان مسلم سے شادی کی, تو آپ کو کوئی پرابلم فیس ہوئے تھے, مشکلات فیس ہوئی تھی, کیا ہوا تھا؟ بالکل بالکل. حالانکہ لوگوں کو پتا تھا کہ میں ریلیجس نہیں ہوں, یا میں ایگنوسٹک ہوں, یا میں کبھی چھپایا نہیں کسی سے, لیکن پھر بھی جب شادی ہونے پہ سب لوگوں کو بلایا تو انہوں نے کہا یہ نکاح کر لو ان سے. میں نے کہا نکاح کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ کنورٹ کر رہے ہیں, تو یہ تو منافقت ہوگی, یہ ٹھیک نہیں ہے, میں نہیں کروں گی. تو کئی لوگ نہیں شادی پہ آئے, اور اس کے بعد بھی لائک ایک ہمارے چاچا تھے, وہ ہمیں ویڈیو بھیجتے تھے ایسے ریلیجس قسم کے کہ شاید واپس آ جائے دین کے, سے چھوڑ کے چلے گئی ہے, ادھر قبروں سے نکل رہی ہیں, اینیمیشن مردے قبروں سے نکل رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ کیا بتا گئی ہے, اس کا خوف کرو, واپس آ جاؤ. اس قسم کی جو سلی چیزیں میرے چاچا بھیجتے تھے مجھے. اور کبھی کسی فنکشنز پہ نہیں بلاتے تھے مجھے, کیونکہ مجھے لگتا تھا ان کو شرم آتی تھی کہ اس نے مسلمان سے شادی نہیں کی. یہ سب یو ایس میں تھا, یہ سب یو ایس میں تھا یا پاکستان میں تھے وہ لوگ؟ آپ کی شادی یو ایس میں ہوئی تھی؟ شادی یو ایس میں امریکن سے ہوئی, اور اس کے بعد میں یو ایس میں بھی ہمارے ریلیٹیوز ہیں جو مجھے بلاتے نہیں تھے, نہ زیادہ بات کرتے تھے. سو آئی واز کائنڈ آف این آؤٹ سائڈر, کہ شاید شادی کسی کی ہو رہی ہے تو کبھی انویٹیشن نہیں آتی, یا کوئی زیادہ بات نہیں کرتا. اور مجھے ایک جگہ پتا چلا کہ ہمارے ابو نے لوگوں سے جھوٹ بھی بولا ہوا تھا کہ ہمارے ہسبینڈ مسلمان ہیں, یہ بھی کئی لوگوں کو بتایا ہوا تھا. اور جب طلاق ہوئی ہے کوئی 18 سال بعد, تو وہ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے کہ طلاق ہو گئی, کہ طلاق کوئی بہت بری چیز ہے, بری چیز ہے, اور بدنامی ہو جائے گی, کسی کو بتاؤ نہ کہ طلاق ہو جائے گی. حالانکہ میرے اس میں کوئی, میں نے اپنے چوز کر طلاق نہیں دی, وہ اس کو کوئی اور پسند آ گئی تھی, رائٹ. سو میرا قصور بھی نہیں ہے, اور مجھے بلیم کر رہے ہیں, اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری ویلیو جو ہے وہ خالی میری میرٹل سٹیٹس یا سیکشوالٹی سے مجھے ویلیو کرتے ہیں. یہ اسلام سے ہی تو آیا ہے کہ آپ کی طلاق ہو گئی تو somehow you're tainted, رائٹ. یہ کہ کسی کو بتانا بدنامی نہ ہو جائے, کہ خاندان پہ برا نام آئے گا کہ کس کی طلاق ہو گئی ہے. حالانکہ اب میاں کو ہو سکتا ہے کوئی اور پسند آ جائے, چھوڑ کے چلی جائے, یا کچھ اور چینجز آ جائیں شادی میں, اس میں مذہب کا کوئی رول نہیں تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھا امریکن سے شادی کی تھی اس لیے تو آپ کی طلاق ہو گئی. تو یہ اس قسم کی باتیں بالکل بکواس, از ناٹ ریشنل, کہ لوگ پیپل گرو اپارٹ, ہر قسم کے ریزنز ہوتے ہیں. یہ اس قسم کی تھنکنگ ہمارے خاندان میں یہی ہوتا ہے, اور آئی تھنک ہر مسلمان خاندان میں تو بالکل اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں.
چلیں آپ سے بات کر کے مجھے بہت ہی اچھا لگا, بہت ہی انلائٹننگ آپ نے گفتگو کی. اینڈ پہ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ آپ کیجئے, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جی میں یہی کہوں گی کہ میرا اس انٹرویو کرنے کا یہ مقصد ہے کہ میں دوسری عورتوں اور لڑکیوں کو بتاؤں کہ اس سسٹم سے نکلا جا سکتا ہے اور آپ کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے. آپ تعلیم حاصل کریں, فائنینشیل انڈیپینڈنس کی کوشش کریں, پھر آپ اپنا خود ڈیسیژن کر سکتی ہیں آپ کیسی لائف لیو کرنا چاہتی ہیں. یہی اصلیت ہے. اگر آپ غور سے قرآن کا ترجمہ پڑھیں, صحیح مسلم, صحیح بخاری پڑھیں, تو آپ کو لگ جائے گا پتہ کہ یہ سب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور اس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی نہ خراب کریں. چلیں تو دوستو, ہم نے مومو سے بات کی. مومو نے اپنے ایکسپیرینس سے ہمیں بہت سی چیزیں بتائی, بہت سی ایسی باتیں بتائی جو کہ ایک عورت ہم سے بہتر سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ عورتوں کے لیے مذہب میں کیا پرابلمز ہیں. ہم نے یہاں پہ اسلام کی بات کی, ہم نے پاکستان کی بات کی کہ پاکستان ضیاء الحق کے دور سے پہلے کیسا تھا, اس کے بعد کیسا تھا, آج کیسا ہے, یو ایس کیسا تھا, عورت کے لیے سیف ہے یا نہیں ہے, رائٹ ونگ کا کیا ایشو ہے, لیفٹ ونگ کا کیا ایشو ہے, اور ایل جی بی ٹی کیو رائٹس پہ بھی مومو نے کافی اچھی روشنی ڈالی. ٹرانس رائٹس کی وجہ سے جو ایشوز رائٹ ونگ جو جسے اس طرح یوز کرتا ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی. تو امید ہے آپ لوگوں کو ضرور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ مومو کی باتوں سے کتنا ایگری کرتے ہیں اور آپ کو ان کی سٹوری میں کون سی ایسی انسپائرنگ چیز لگی جس سے آپ نے کچھ سیکھا اور آپ چاہیں گے کہ اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ سبسکرائب کریں, سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں, آل نوٹیفیکیشنز آن کر دیں. آپ لوگ پیٹریون پہ اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن اور اینڈ اسکرین میں ہے. تو مجھے اور مومو کو دیں اجازت, میں آپ سے پھر ملوں گا کسی اور ہمارے دوست کے انسانیت کے سفر کو بیان کرنے کے لیے. پھر آپ سے ملیں گے ایپیسوڈ 2 میں. تو ایپیسوڈ 1 کو اب یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اپنا آپ لوگ بہت سا خیال رکھیے گا, پھر آپ سے ملیں گے. آداب.